बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद नजीब हारून साहब, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जनरल मोअज़्ज़म एजाज साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, इंजीनियर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ख़ास तौर पर जिन इंजीनियर्स को अवार्ड मिला, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे सीनियर लोग भी और नौजवान भी, और आपके कंट्रीब्यूशंस को मुल्क ने और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने रिकग्नाइज़ किया। दूसरी बात, मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की फुल मेंबरशिप इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर्स एग्रीमेंट के साथ साथ जो हुई है, उसके ऊपर भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं ये समझता हूं कि लोगों को अवार्ड देना, लोगों को रिकग्नाइज़ करना इस मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो पहले कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र हो जाए जिनका आपके पेशे से ताल्लुक़ है, मगर आपके पेशे के साथ जितना आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर जितना आपने हिस्सा लिया, वो आपके ख़ुद आपका एडमिशन है, जैसे मेरा भी एडमिशन होगा हर लेवल पर कि हमने इस मुल्क का हक़ अदा नहीं किया। तो लिहाजा जब हम अपने लॉरल्स पर खुश होते हैं तो साथ साथ हम अपनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर भी तवज्जो दें कि ज़िम्मेदारियाँ हमने कहाँ कहाँ खोईं और कैसे खोईं। आप ही के शोबों के अंदर एक बहुत बड़ा सुनहरा ज़माना था जब आपने सारे मिडल ईस्ट की तामीर और तरक्की के अंदर हिस्सा लिया। इंजीनियर्स बाहर गए, कंसल्टेंट्स बने। मुझे याद है ACE का नाम, नेशनल कंस्ट्रक्शन का नाम, जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज़ और डेवलपमेंट्स के ज़िम्मेदार हैं। और साथ साथ फिर हम श्रिंक कर कर अपने मुल्क के अंदर रह गए, जबकि एक वो ज़माना था जब मुझे आज तक याद है कि मेरे एक अज़ीज़ के साथ एक उनका क्लास फेलो था जिसने जो टर्किश था और उसने न्यूयॉर्क से मास्टर्स किया था, वो भी पाकिस्तान में आकर उसने प्रैक्टिस शुरू की। और पाकिस्तान उस वक्त उस दौर के अंदर था कि तरक्की कर रहा था और बाहर के लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ से असल में दुनिया के अंदर जो बड़ी तरक्की और डेवलपमेंट होगा वो यहाँ से होगा। उस दौर के साथ साथ फिर जो ज़वाल आया सब चीज़ों में आया। तो आप तो मुहंदिस हैं, आप तो तामीर के ज़िम्मेदार हैं। जहाँ आप स्ट्रक्चर की तामीर के ज़िम्मेदार हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के ज़िम्मेदार हैं, वहाँ उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वही फ़लसफ़ा, ज़हनी फ़लसफ़ा जो है वो पाकिस्तान की तामीर के अंदर और तरक्की के अंदर भी कार फरमा होना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं समझता ये हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो मेरा पिछले दिनों एक वफाकी मुहतसिब के यहाँ एक मुकदमा आया था, तो मैंने इंजीनियरिंग काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि कितने इंजीनियर। उन्होंने कहा जी हमारे पास बहुत इंजीनियर्स हैं। एक वो किसी इंजीनियर की डिग्री का मामला था जो आपका रोल है जिसके अंदर आप उसको डिटर्मिन करते हैं। तो मैंने कहा कितने? उसने कहा जी बहुत काफ़ी हैं। तो मैंने कहा कितने? उनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं दंग रह गया इस बात से कि मुतमईन थे आपके कितने नंबर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आज आने से पहले इत्तेफाक से किसी वजह से मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो मैंने अभी माजरत की कि मैं आपके साथ खाने पर बैठ नहीं सकूँगा, क्योंकि जो कैफियत है हमारे ह्यूमन रिसोर्स की, उसका सिर्फ मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं ख़ुद रिसर्च नहीं कर सकता था, तो मैं बैठा हुआ, मैं पहले अपने लोगों से रिक्वेस्ट की कि ज़रा सी मुझे ये रिसर्च दे देना। किससे हम कंपेयर करते हैं अपने आप को? रीजन के साथ तो करते ही हैं ना। और रीजन की तरक्की से हम सिम्बॉलिज़म तो लेते हैं ना कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल इन द रीजन, इफ़ इट इज़ पॉसिबल इन साउथ एशिया, तो वाई नॉट इज़ इट पॉसिबल इन पाकिस्तान। यू नो द नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स जनरली बीइंग प्रोड्यूस, जो फिगर मेरे पास आया, ऊँच नीच होगी 5-10 हज़ार की। पाकिस्तान के अंदर 25,000 इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं सालाना, अप्रॉक्सीमेट होगा। इंडिया के अंदर 15 लाख प्रोड्यूस होते हैं, 15 लाख। वही रीजनल आप कंपैरिजन करेंगे तो यू विल फाइंड ए ह्यूज नंबर इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। श्रीलंका तो आपके साथ नंबर्स के साथ नहीं मैच करेगा, पर कैपिटा पर मैच कर लेगा। कहाँ से आएंगे लोग जो मेरे मुल्क को तामीर करेंगे? और साथ साथ आपकी गुफ्तगू के अंदर मैं ये भी बात सुन रहा हूँ कि जी आप उनकी डिग्रीज़ को इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करके उनको बाहर भेजना भी चाहते हैं कि बच्चा तुम बाहर जाओ, तुम्हारी तालीम और तरबियत हमने कर ली, अच्छी तालीम भी दे दी, तरबियत भी दे दी, अब हमें ज़रूरत नहीं तुम्हारी। बट व्हाट इज़, मैं समझता हूँ इस मुल्क की एटीट्यूडनल सिचुएशन गड़बड़ लग रही है। मैं पिछले दिनों मैंने एक कैफियत पढ़ी, अखबारों के अंदर कैफियत थी कि जी नर्सों के लिए कोशिश की जा रही है कि नर्सेस को बाहर भेजा जाए।
میرا ملک پریشان ہے پروڈیوس کرنے میں ہیومن ریسورس. یہ دوسری بات ہے کہ میں بگرج نہیں کرتا جو لوگ روزی کے لیے چلے جائیں باہر، مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے پاکستان کو یا 10 لاکھ، اور پاکستان میں 2 لاکھ ہیں، اور پھر بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سب کو ویزا ملے اور سب باہر جائیں. تو اس ملک کو بنائے گا کون؟ اس ملک کو چلائے گا کون؟ میرا آپ سے سوال، یو آر دا ایلیٹ، یو آر دا انٹلیکٹ. یہ عجیب ایلیٹ کیپچر ہے کہ صرف ہم اپنا ایلیٹ کا ہی فائدہ دیکھتے ہیں. یہ ایلیٹ کیپچر ہے. میں اور آپ ایلیٹ ہیں، آپ صرف نہیں، میں بھی ایلیٹ ہوں، پڑھا لکھا. یار اس ملک میں پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ لک ایٹ دا نمبرز. 2,80,00,000 62 لاکھ. کل کا رپورٹ میں نے آج منگائی ہے جو منسٹری آف ایجوکیشن نے دی ہے. 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. کین یو امیجن واٹ وی ہیو ڈن ٹو آور سیلوز؟ اور ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہوتا کہ ہمیں فکر اس بات کی نہیں ہے کہ یہ 2,62,00,000 بچے will become a burden on society. نہ ہم آپ ان کو اسکل سیٹس دے رہے ہیں، نہ ہم تعلیم دے رہے ہیں. اور جو ایلیٹ کیپچر ہے، ہم اور آپ تعلیم کر کے اپنی روزی کے اندر اتنے مشغول ہیں کہ پاکستان کا زوال ہم سائڈ میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ نجیب ہارون کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تصویر اچھی کھنچ جاتی ہے مگر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے آگے. انہی کو کوٹ کر رہا ہوں میں، ہے نا. آپ کی انڈیویجول تصویریں ہماری سب کی اچھی ہیں، بٹ واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف واٹ دا سروس وی آر ڈوئنگ ٹو دا کنٹری. تو میرا آپ سے سوال ہے، دیکھیے میری ایک پریشانی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یو آر دا ڈو گڈرز آف سوسائٹی، لیٹ می ناٹ ٹیک کریڈٹ اوے فرام یو، بٹ من حیث الجماعت انجینئرس کا گروپ، من حیث القوم پاکستان کے لوگ ہم، جن کو اس ملک نے ایک بہت بڑا اثاثہ دیا. میں اگر آپ میں سے بہت سارے سینئر لوگوں سے پوچھوں کہ آپ نے کتنے پیسے دے کر پڑھا تھا، تو آپ کو خود تعجب ہوگا کہ جو آپ پیسے ایک دن میں بناتے ہیں وہ 1 سال کی یا 4 سال کی پڑھائی کے اندر آپ نے فیس دی ہوگی. مائی سیلف 12 روپے 25 روپے مہینہ کے اوپر میں نے تعلیم حاصل کی ایز اے ڈینٹسٹ. تو آئی او اٹ، یعنی مجھے آئی او اٹ ناٹ ان اے سینس کہ میں اپنا کام اور اپنی روزی چھوڑ کر صرف ملک کے لیے وقف کر دوں، ایسا نہیں. آئی او اٹ ٹو مائی سیلف، ٹو مائی فیملی اینڈ دین ٹو مائی کنٹری آلسو. مطلب رسپانسبل ارننگ مجھے کرنی چاہیے. رسپانسبل ارننگ کا مطلب نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں خیرات کی اپیل کر رہا ہوں کہ ملک کو خیرات دو. اس کی بھی اپیل میں کر ہی سکتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ کی مدد کرو، تو اس کی بھی میں اپیل کر سکتا ہوں. مگر فی الحال تو میں آپ کے پیشے کے اعتبار سے آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. تو مائی انٹینشن کہ جی انجینئرس کی تعداد 25,000 سے بڑھے اور بہت بڑھنی چاہیے. یو کانٹ امیجن آپ کے گولز، آپ کی خواہشات، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. یو آر دا 5th بگیسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے، دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے کہ یار یہ ریسورس ہے. اچھا جب لالچ سے وہ دنیا پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں HR مل جائے گا اپنے ملک کی تعمیر کے لیے. جتنے 2-4 وزٹس میں نے باہر کیے، آئی میٹ دا لیٹ پرائم منسٹر آف جاپان. اس نے کہا جی آپ کے پاس 1 لاکھ ہوگا، ہمیں 1 لاکھ آج بھیج دیجئے. لوگ دنیا بھی پریشان ہے، دنیا اپنی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے کہ چاہتی ہے امیگریشن نہ ہو، ضرورت بھی ہے. سارا یورپ چاہتا ہے کہ لوگ آئیں، ان کی اپنی برتھ ریٹ بھی کم ہو گیا. سارا یورپ چاہتا ہے کہ آئیں، مگر پریشان بھی ہے کہ آپ آئیں گے تو کیا کریں گے، وہ پریشان بھی ہیں. اچھا اور دنیا کے اندر اتنا ظلم غزہ سمیت، یعنی میں اور آپ ذکر نہ کریں، غزہ سمیت دنیا کے اندر اتنا ظلم ہے، مارے جاؤ انسانوں کو. اور جب انسان کی اپنی بیسک جو 10,000 سال کی جو سوچ تھی وہ یہ کہ جہاں روزی ملے گی، جہاں پانی ملے گا، جہاں کھانا ملے گا، جہاں غلہ ملے گا، اس طرف جاتا تھا، وہ بھی اس کی بھی دیواریں کھڑی کر دیں. دنیا میں تباہی ہو اور باقی جگہوں پر کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو. تو جب بھی میں یورپین لوگوں سے ملتا ہوں اور جب وہ امیگریشن کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم کرو تو لوگ اپنے ملکوں کے اندر رہیں. تباہی کا قصہ ختم کرو تو لوگ اپنے ملکوں کے اندر رہیں. جب ہر طرف تباہی رکھو گے تو لوگ اپنے ملکوں کے اندر جب چین سے نہیں ہے تو انسان کا حق ہے کہ وہ جائے اور تلاش کرے اپنی روزی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت کیفیات ہیں انجینئرنگ کے پیشے کے حوالے سے. آپ ہر شعبے کے اندر انکلوڈنگ آئی ٹی کے اندر بھی نمبر آف گریجویٹس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا آر
سملر. پاکستان میں 25-30 ہزار آئی ٹی گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں, وہاں انڈیا میں 15-20 لاکھ کے قریب ہم پروڈیوس کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک کیفیت یہ ہوئی کہ آپ کے کرنے سے نہیں, حکومت کے کرنے سے نہیں, یا حکومت کا کچھ نہ کچھ تو اس میں راستہ ضرور ہوگا, مگر ڈسپائٹ دا گورنمنٹ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر ہاتھ پیر مار رہا ہے. ڈسپائٹ دا گورنمنٹ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو فری لانسنگ پاکستان میں ترقی کر گئی وہ کیوں کر گئی؟ وہ اس وجہ سے کر گئی کہ کوئی گورنمنٹ کنٹرولز نہیں ہے. اب میں اپنے انٹلیکٹ کے اعتبار سے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتا ہوں, فری لانسنگ کرتا ہوں, دنیا کو ضرورت ہے, مجھے کسی جاب دینے والے ادارے کے تھرو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو انجینئر کا جاب دے گا وہ بیچ میں اپنا کمیشن کھائے گا, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دیر آر 2.2 million freelancers in Pakistan. That gives me hope. Despite all of us, یہ فری لانسرز وہ ہیں جنہوں نے دور بیٹھے بیٹھے, اور پرائم منسٹرز ڈیجیٹل اسکلز پروگرام ایک ہوا جس میں لوگوں نے خود تلاش کیا, خود وہ کیا, آن لائن کیا. کیونکہ جو انفراسٹرکچر ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں انجینئرز کو, کہ اگر میں آپ سے نمبرز بڑھانے کی بات کر رہا ہوں تو آپ یہ 25,000 سے اگر 50,000 کرنے جائیں گے تو حکومت سے کہیں گے کہ 150 ارب ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. And this government does not, and this country does not have money. We don't give tax. ساری دنیا ہمیں دنیا سے, یعنی آپ یہ بتائیے کہ اس وقت اگر آپ سب سے پوچھوں تو پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک ایک کو معلوم ہے, ایک ایک کو معلوم ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم, سب کو معلوم ہے. تو ہمیں تھنک ٹینکس کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا جو لوگوں نے سوچا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. There is nothing new on earth as far as Pakistan is concerned جس میں پاکستان اپنا رخ سیدھا نہ کر سکے. آئی ایم ایف کے لوگ اور دنیا کے تجارتی اداروں کے اور سب چیزوں کے مالک جن کے پاس ہم جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے ایلیٹ کو ٹیکس کرو, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ کا کمزور ہے. کب سے کہہ رہے ہیں؟ 50-60 سال سے کہہ رہے ہیں, مگر مجال ہے میری ایلیٹ ٹیکس دینے کو تیار ہو, یا اس سسٹم کو کامیاب ہونے کے لیے تیاری رکھے. یعنی آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, مگر میں آپ کو ایکسکلوڈ کر لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میری بات سن رہے ہیں. مگر سسٹم کیا ہے؟ دا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو از ایٹ 9%, اور ہر چیز کے لیے ہم حکومت کی مدد چاہتے ہیں. تو کوئی باہر سے کہاں آئنسٹائن لائیں گے؟ آئنسٹائن بھی آپ کو یہی کہے گا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھاؤ, اپنے پیسے دو حکومت کو تاکہ ڈیولپمنٹ پر پیسہ خرچ ہو, اور کیا کہے گا وہ؟ So the solutions are there. My challenge to you ladies and gentlemen, and it's a pleasure to see women engineers and women here, کیونکہ بہت سارے فنکشنز کے اندر صرف مرد ہی مرد بیٹھے ہوتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ عورتوں سے کیا دشمنی ہے تمہاری کہ عورتوں کو تم شامل نہیں کرتے ہو اپنے کاموں کے اندر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل بہت اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو جو آپ نے تعمیر کی بات کی, اور میں بڑے شوق سے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کے حوالے سے بڑی امید سے ہر طرف دیکھتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی, فرام باؤ ہاؤس ٹو مائی ہاؤس ٹو آر ہاؤس. بڑی پرانی کتاب ہے, 15-20 سال 30 سال پرانی کتاب ہے. اس میں اس بلڈنگ کا جو آرکیٹیکٹ تھا اس کا نام تھا ایڈورڈ ڈیورل اسٹون. Edward Durrell Stone was a mix between the Bauhaus training کہ بالکل straight lines میں ہو سب چیزیں, اور space conservation ہو, and no curves and no domes and nothing. اس کا تھوڑا سا mix ہے, اور اس نے یہ اسلامک آرکیٹیکچر سے یہ آکٹاگن اٹھایا ہے نا. تو ہر چیز کے اندر آپ پلرز کے اندر آکٹاگن دیکھیں گے. تو آئی ایم این ایڈمائرر آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ان دیٹ فارم, جس کے اندر انجینئرس کا کنسٹرکشن کنٹریبیوشن اسٹرکچر کے اعتبار سے آ جاتا ہے. کیونکہ جب ڈیزائنر انویژن کرتا ہے کوئی چیز تو بغیر وہ آئرن اور کانکریٹ کی اسٹرینتھ کے بیونڈ تو وہ جا بھی نہیں سکتا. مگر ہمیں پاکستان میں ایک ویژنری قائد اعظم نے ویژن دیا. پاکستان کے ڈیزائنرز ڈیزائن دیتے رہتے ہیں, مگر پاکستان کی تعمیر کے اندر, پاکستان کی انجینئرنگ کے اندر ہی کسر ہے. تو لہٰذا جب آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ مجھے یہ یقیناً بڑی امید ہے کہ اگر کانشینشسلی ہم کام کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. صرف الفاظ سے, صرف تقریروں سے نہیں چلے گا. میں مختلف اداروں کے سامنے جب بیٹھ جاتا ہوں تو میں نے ایک چیز پاکستان کے اندر دیکھی ہے جو میں پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم روٹ چیز کو پکڑ لیں.
ہم یہ ان چیزوں کو نہ پکڑیں کہ جی ہم نے پالیسی بنانی ہے ہم نے. اور ماشاءاللہ انجینئرنگ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو ہر چیز میں ہے نا, ایگریکلچر سیکٹر میں ہے, پانی کے سیکٹر میں ہے, آئی ٹی میں ہے, آٹو میں ہے, ایوری تھنگ, فارمنگ میں ہے, ایوری تھنگ وچ از گوئنگ ٹو پروگریس. بغیر آپ لوگوں کے وہ پروگریس نہیں ہوگی. مگر ایک انرشیا ہے ذہن کے اندر. انرشیا کیا ہے کہ آئی گیو این ایگزامپل ان ایگریکلچر کہ نیدرلینڈز 19 times smaller than Pakistan is the second biggest exporter of food to the world. Not because of some copyright technology جو بہت بڑی ہے, just because of practical solutions, efficiency of water, efficiency of delivery of nutrients, etc. etc. وہی نیدرلینڈ جس کے اندر پانی کا بہتات تھی, اب پانی کی قلت میں ہے, but it is modifying itself. آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ دنیا اس وقت بہتات کی طرف جا رہی ہے, اسکیرسٹی سے نکل رہی ہے, مگر میرا ملک اسکیرسٹی میں پھنسا ہوا ہے. کیسے نکل رہی ہے اسکیرسٹی سے؟ میں نے آپ کو نیدرلینڈس کی مثال دی, فوڈ کے معاملے میں اسکیرسٹی سے نکل گیا, اور ایسا نہیں نکلا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ٹو دا ورلڈ. امیجن واٹ چینج کین ہیپن ان پاکستان. زمین وہی, پانی وہی, وی آر ناٹ پروگریسنگ. وی نیڈ چیمپئنز ان دیز ایریاز. ہمیں ایگریکلچر کے اندر ایسا چیمپئن چاہیے جو ایگریکلچرسٹ کو بتائے کہ یہ سمپل واٹر کنزرویشن اور یہ پلاننگ ہے جس کی وجہ سے تمہاری ییلڈ بڑھ جائے گی. وی نیڈ چیمپئنز ٹو سیل دا آئیڈیا فاسٹر. آئیڈیاز آر پریزنٹ. اس وقت نان کاپی رائٹڈ ٹیکنالوجی دنیا میں اتنی بڑھ گئی ہے, کلاؤڈز پر موجود ہے. ہم نے امپارٹ کرنا ہے اور وہ انتھوزیازم کریٹ کرنا ہے, قوم کے اندر وہ انتھوزیازم کریٹ کرنا ہے کہ نکلو, اور تم نکل کر اس قوم کو گھسیٹ کر اگلی دنیا میں لے جا سکتے ہو. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی بہت بڑی کاپی رائٹڈ ٹیکنالوجی کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, بٹ وی نیڈ چیمپئنز ان ایوری ایریا. اور جب لوگ پاکستان دیکھتے ہیں, there was a Chinese investor, I narrated it to the assistant foreign minister who was here today in the morning. اس کو میں نریٹ کر رہا تھا کہ وہ چائنیز انویسٹر آیا, اس کو لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ حالات ایسے ہیں حالات ویسے ہیں. اس نے کہا کتنے فون ہیں پاکستان میں؟ انہوں نے کہا کہ 17-18 کروڑ فون ہے. اس نے کہا بس کافی ہے. اٹس اے رائٹ پلیس فار انویسٹمنٹ. جو بھی حال ہو, آئی ول میک منی. دنیا آپ کی طرف اسی اعتبار سے دیکھتی ہے کہ اتنی بڑی بائنگ پاور بن سکتی ہے. یعنی 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ اینڈ از لیگنگ ان 140 and 130 in all its indicators. مجھے اور آپ کو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں آپ سب ماشاءاللہ, ہم لوگوں کو اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہاؤ ڈیڈ وی الاؤ دس ٹو ہیپن. اور ایک اور چیز کا میں آپ سے ذکر کر دوں. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کا فاؤنڈر تھا, تو جب ہم نے یہ سوچا کہ یار اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, حساب کریں گے, اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حساب کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اللہ کیا ہوگا. اب ہم آگے روک دیں معاملہ. اچھا مگر آگے بھی ایک کانفلکٹ ہے, آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لوگ جانتے ہیں سیاست کو سب. آگے ایک کانفلکٹ ہے کہ اگر میں یہ کہوں آج کہ چلو آج سب کو ایمنسٹی دے دیں, کل سے نہیں کریں گے. یہ ملک مسلح ہر سال ایمنسٹی پر چلتا رہے. سنس دا لاسٹ 50-60 ایئرز ایمنسٹی دی جاتی رہی ہے. تو آپ کے ساتھ جو بھی وعدہ ہو وہ پورا ہونے کا امکان ہی نظر نہیں آ رہا. یعنی کوئی اللہ تو میں آپ کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر رہا ہوں, اور اس کے اندر میں نے یہ بھی بات کی. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تجربہ میرا یہاں پر ہوا وہ بھی آپ سے یہ شیئر کر لوں. دا ڈیسیشن میکنگ از ویری پور ان پاکستان, ویری پور, ویری سلو. دنیا آگے نکل جاتی ہے. اور میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں, اس کی صرف ایک مثال دے دوں گا آپ کو, اور آپ کو اثر ہوگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بل گیٹس صاحب آئے تو ہم نے کئی چیزوں پر بات کی. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وی ور ٹاکنگ آف دا گیسٹرک بایوم فار ایگزامپل, کہ بل گیٹس اس میں فنڈنگ کر رہے تھے, اور بل گیٹس کہنے لگے کہ تم تو ڈینٹسٹ ہو, تم گیسٹرک بایوم کی کیسے بات کر رہے ہو. تو دین ہی میڈ اے مینشن آف دا فیکٹ کہ ہی از انویسٹنگ ان گیسٹرک بایوم ٹو انکریز لانجیوٹی ایٹسٹرا, کہ یہ کہ کامن آدمی کو ملے, جیسے اینٹی وائرل ڈرگس کی انویسٹمنٹ کے اندر, تاکہ عام لوگوں کو ملے, یہ نہیں کہ ایلیٹ کرے. اور ایلیٹزم جو بڑھ رہا ہے, یعنی دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں پاکستان کی
ایتھکس اور موریلٹی کی بڑی سخت ضرورت ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے کہ آکسفیم کی رپورٹ جو پچھلے 8-10 دن پہلے آئی ہے, اس نے یہ کہا کہ پچھلے 2 سال میں دا نمبر آف 5 بلینئرز کی جو ویلتھ بڑھی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 50% دنیا کی پاپولیشن کی انکم نیچے گئی ہے اور وہ 5 بلینئرز کی انکم اس کے برابر اوپر گئی ہے. تو یہ ڈسپروپورشنیٹ کیفیت ہے, یہ منافع کی ایک وہ حد ہے جس کو انسان کراس کر چکا ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا, آپ انجینئرز ہیں, ITT کو بسٹ کیا گیا ہے کہ بہت بڑا ادارہ ہے, یہ ایکسپلائٹ کرے گا, منی بیلز بنا دیے گئے, چھوٹے چھوٹے ITT کو بسٹ کیا گیا. مگر دنیا کو پھر یہ احساس ہوا, بڑی قوموں کو یہ احساس ہوا کہ یہی نیو کولونیزم کی بنیاد پڑے گی ان سے. یہ جو بڑے بڑے کانگلومیریٹس ہیں, یہ جتنے بڑھیں گے ان کا کنٹرول دنیا پر اور پروفٹ میکنگ کے لیے بڑھے گا. تو نتیجہ یہ ہے, اگر تھامس پیکیٹی کو کیپٹل اور کتابیں پڑھیں تو اس میں امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے. اور مسلمانوں کے ہاں ہولڈنگ آف ویلتھ اور اتنا ڈسکریپنسی کا تصور نہیں تھا. اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ کبھی آپ کولونیل انداز سے ایکسپلائٹ ہوئے, کبھی آپ کو غلاموں نے غلام بنا کر ایکسپلائٹ کیا گیا, پھر نیو کولونیل انداز سے ملٹی نیشنلز نے آپ کو ایکسپلائٹ کیا, اور یہ ایکسپلائٹیشن کا معاملہ مسلسل چلتا آیا ہے. پچھلے دنوں موریس ایک فلسفی تھا ویسٹ انڈین آئلینڈس کا, اس کو میں نے پڑھا, اس نے بڑی عجیب بات کی آپ کی سوچ کے لیے, اینڈ آئی واز شاکڈ, آئی ہیڈ نیور تھاٹ آف اٹ ان دیٹ مینر. اس نے کہا کہ جو دنیا نے ظلم کیا, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ڈی پاپولیشن کیا اور لوگوں کو ٹارچر کیا, تو اس نے کہا کہ جیسے ریڈ انڈینز کو مارا, انکاز کو مارا, افریقہ کے اندر کنگ لیوپولڈ III جو تھا, جو 150 سال پہلے 1 کروڑ لوگوں کو مارا 8 سال میں, 1 کروڑ لوگوں کو. تو اس نے کہا کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہولوکاسٹ یورپ میں ہوا, بڑا سخت, مجھے بھی افسوس ہے کسی قوم کے معصوموں کے خلاف اس طرح سے کارروائی ہو. مگر اس نے یہ کہا کہ یو نو وائی اٹ از بینگ only that is being talked about and not the genocide of the entire world. اس نے کہا انڈین کولیز کا ہوا اور افریقن بلیکس کا ہوا, کروڑوں میں ہوا. But why? Because the white race did this for the first time in white Europe. That was the reason. تو دنیا آج کل جس ایتھکس اور موریلٹی کی جو اسلام سے راستہ نکلتا ہے وہ دنیا کو ضرورت ہے, اور جو اسلام سے راستہ نکالنے والے ہیں وہ میں اور آپ جیسے سوتے ہوئے لوگ ہیں. تو دنیا کہاں سے ایتھکس اور موریلٹی پکڑے گی؟ اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ کی موریلٹی ہے, چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو, کوئی جگہ ہو دنیا, چاہے کشمیر ہو, آپ کسی چیز کو اٹھا لیں صرف ویسٹڈ انٹرسٹ کی موریلٹی ہے. تو جناب والا میں ڈائیگریس کر جاتا ہوں اپنی گفتگو سے, مگر ذمہ داری آپ کو دینے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک بڑے کینوس کے اوپر اگر آپ سے بات کی جائے تو ممکن ہے کہ وہ مسلمانیت اور وہ انسانیت, کیونکہ یہ مسلمانیت انسانیت پر بیسڈ ہے, یہ انسانیت جس کو چیلنج یورو سینٹرک تھاٹ سے ملا کہ جی چرچ کو الگ کر دو, اور اس وقت واحد, یعنی اگر یورپ سے بہت بڑی واحد نہیں بہت بڑی آواز نکلتی ہے تو وہ پوپ کی نکلتی ہے. وہ پوپ کی یہ جو ویلتھ ڈسکریپنسی ہے اس پر, اور غزہ کے اوپر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جو بات پوپ نے لکھی ہے. کیونکہ وہ کوئی ایتھکس کو اون کرتے ہیں, بائبل جیسی بھی ہے پوپ اس کو اون کرتا ہے, ایتھکس لاتا ہے. یہ جو سیکولیرٹی لے کر آئے اس میں ایتھکس کو ایک طرف بھیج دیا, ویسٹڈ انٹرسٹ, ہمارا مرضی ہے تو ہم واٹر ویز کے لیے ہم لڑیں گے, ہماری مرضی ہے تو ہم آئل کو سیو کرنے کے لیے ہم لڑیں گے, ہماری مرضی ہے تو ہم عراق اور یہ لیبیا تک اور ساری دنیا کو اور لیٹن امریکہ کو اور افریقہ کو اور فارس کو سب کو تباہ کریں گے کیونکہ ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ انوالوڈ ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دا ہوپ از یو, دا ورلڈ از لوکنگ ایٹ ہوپ بٹ اٹ از ناٹ ایمرجنگ. تو میں آپ کے پاس, ہاں آپ مہندس ہیں, آپ ہی سے امید ہے, تو اٹ مسٹ کم آؤٹ فرام یو. السلام علیکم.